बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। डीजीएसपीआर ने आज पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला शायद कर दिया है, और इसको इसी तरह से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल मुतालबा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और जिनके पास पावर हैं उनसे बात करेंगे। इसके हवाले से भी डीजीएसपीआर साहब का आज का जो बयान है वो बयान बड़ा अहम है। उस बयान पर बात करेंगे। और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक ने ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इसके हवाले से एक ऐलान किया है, इस ऐलान की बात करेंगे। और जो हुआ डीजी खान में उसकी भी बात करेंगे। बल्कि बात ख्वाजा साद रफीक साहब के बयान से ही शुरू करते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने सोशल मीडिया पर आकर ये बता दिया है कि वो NCCIA से रुजू कर चुके, क्योंकि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि कुछ देर पहले मैंने इस्लामाबाद में NCCIA के हेडक्वार्टर में वाक़ई श्रीनगर हाईवे विजिट किया है। पीका एक्ट 2016 के तहत उन अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1 प्रोजेक्ट में मेरे खानदान, मेरे स्टाफ मेंबर या नाम नेहाद मीडिया मैनेजर के नाम पर या हमारी जानिब से किसी भी किस्म की सरमायाकारी या असासों के हवाले से हमारी किरदार कुशी की मजमूम मुहिम चलाई है। मेरा कोई मीडिया मैनेजर नहीं है, इस हवाले से मैंने कोई बयान नहीं दिया। कोई किसी का पालतू है या कल्ट फॉलोअर। इंशाअल्लाह झूठ और साजिश की बुनियाद पर बहतान तराशी करने वाले सभी बेनकाब होंगे और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह ऐलान किया है। मैं आपको बताऊं, ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून के उन सियासतदानों में शामिल हैं जिन्हें मैं मुस्लिम लीग नून में बाकियों के मुकाबले में पसंद करता हूं। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उनकी पॉलिटिक्स में मुझे गुंजाइश भी नजर आती है, और उनकी पॉलिटिक्स में मुझे कई जगहों पर एक एहसास नजर आता है। और ये जो एहसास है ये एहसास है कि हमें जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। गैर सियासी ताकतों का आलाइकार नहीं बनना चाहिए, उनका कासालेस नहीं बनना चाहिए। अपनी ज़ात की हद तक ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक मुनासिब पॉलिसी इख्तियार की। बाकी जो उनकी जमात कर रही है, जमात से बहुत लंबा ताल्लुक है। जाहिर है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जमात के खिलाफ शायद नहीं जा सकते, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक उन्होंने एक फैसला किया और उस फैसले का ऐलान भी कर दिया। अब ख्वाजा साहब जो हैं वो कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी शख्स के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई जाए तो उस शख्स को एक्शन लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब की से वाबस्ता एक पोस्ट, उनसे मंसूब एक पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रही थी कि उनके गालिबन 8 अदद अपार्टमेंट हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन में। ख्वाजा साहब इस सिलसिले में अब कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा, डीजीएसपीआर साहब ने जो बात की, डीजीएसपीआर साहब ने आज ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुखातिब किया नरेंद्र मोदी को, भारतीय फौज को, भारत की ऑडियंस को। और क्योंकि वहां पर फिर वो तमाम चीजें चलती हैं तो ठीक है, 1 बरस मुकम्मल हुआ है मार्का हक को, और नरेंद्र मोदी ने आज फिर सिंदूर लगा लिया है। अजराए मजाक अपनी मांग भर ली है नरेंद्र मोदी ने, और वो जो ऑपरेशन सिंदूर वाली डीपी है वो लगा के कहा है सब लगा लें। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अपनी डीपी लगा लें ऑपरेशन सिंदूर की। नरेंद्र मोदी ने ये बात की है और कहा है कि हमारे बहादुर फौजियों ने बदला लिया था साल पहले और जबरदस्त, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। अब डीजीएसपीआर साहब ने इस सिलसिले में भी बात की, लेकिन इब्तिदा में भारतीय जो थे वो इनकार करते रहे कि उनके यहाँ तैयारे उनके नहीं गिरे, उनके पायलट जान से नहीं गए। लेकिन फिर उन्होंने बाद अज मर्ग एजाजात दिए, पोस्ट ह्यूमस एजाजात दिए, अवार्ड्स दिए अपने पायलट्स को भी, 3 पायलट्स को और 4 पायलट्स को, और उसके अलावा 3 टेक्नीशियंस को। तो एयरफोर्स की 7 अहलकारों को एजाजात दिए, कुछ दीगर फौजियों का जान से जाना तस्लीम किया। और भारत ने यह भी दावा किया कि 21 के करीब जो सिविलियन हैं वो भी जान से गए। तो इसलिए भारत जो बातें कर रहा है वो बातें दुरुस्त नहीं है।
جو ٹرمپ نے بار بار گنتی نریندر مودی کو گنوائی کہ کتنے جہاز گرے، کس طرح سے گرے، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ مانگ میں سندور بھرتی ودوا وہ لوگ کیسے ہو گئے تھے، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے آپریشن سندور کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی کہ سندور جو ہے وہ مردانہ نام رکھ لیتے، کوئی سندور تو عورتیں لگاتی ہیں، یہ بات نہ ہی کرتے تو بہتر تھا۔ مگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ہماری پالیٹکس کے حوالے سے جو بات کی وہ بہت بڑی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ تھا کہ ہم کئی بار بتا چکے کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، جو انہوں نے آپس میں کرنی ہے، وہ آپس میں سیاسی جماعتیں بات چیت کریں گی۔ ہم پاکستانی عوام اور ریاست کی فوج ہیں، ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں، ہم عوام سے ہیں اور عوام ہم سے ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں، یہ ہمارا کام نہیں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بات کی۔ اچھا، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس سے پہلے کئی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے اور کئی دفعہ انڈائریکٹ وے میں یہ بات کی کہ 9 مئی پر غیر مشروط معافی اور صدق دل سے معافی مانگی جائے گی تو بات بنے گی، معافی قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ یہ باضابطہ طور پر اعلان ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک سے زائد بار ہوا ہے، لاہور میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ایک گیدرنگ میں بھی ہوا، اسلام آباد کی ایک گیدرنگ میں بھی ہوا، اور یہ آج بھی ہوا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں۔ 9 مئی ریاست کا مقدمہ ہے، پہلے اس کو فوج کا مقدمہ کہا گیا تھا، پہلے سے پاکستانی قوم کا مقدمہ کہا گیا تھا، پھر سے ریاست کا مقدمہ کہا گیا۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں کسی جگہ کچھ گنجائش اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور آج اس بیان کو ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کا یہ جو بیان ہے یہ سیاسی بحران کا خاتمہ ہے شاید، اور اس سیاسی بحران میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بگ نو یا ایبسولوٹلی ناٹ والی سچویشن تھی وہ شاید ختم ہوئی ہے، اس کے خاتمے کا اعلان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں سے اس کے بعد گنجائش پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس طرح کی بات اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاست زدہ فوج، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں گھسی ہوئی فوج اور سیاست کرتی ہوئی فوج کسی بھی لحاظ سے ایک اچھی فوج نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کو چاہیے کہ سیاست چھوڑ دے اور بھارتی فوج سیاست چھوڑ کر پروفیشنل فوج بننے پہ توجہ دے، یہ بھی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج امیر کی فوج نہیں ہے، غریب کی فوج ہے، پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یہ فاصلہ کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سمجھا گیا کہ پاکستان ترنے والا ثابت ہوگا، یہ بھارت کی غلطی تھی کہ پاکستان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ بھی وہاں اندازہ لگایا گیا بھارت میں کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم ان میں اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے آسانی سے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے دوبارہ کہا کہ کسی کا باپ بھی فوج اور قوم کے درمیان فرق پیدا نہیں کر سکتا، یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا۔ ابھی جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کی نا پالیٹکس والی کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، تو پاکستان تحریک انصاف والے اس وقت بات کریں نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی سے جن سے انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور انہوں نے یہ خود باضابطہ طور پر بتایا، پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جتنا کچھ ہے ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز کے اندر ہی بات چیت ہوگی۔ تو یہ بات چیت پھر نان اسٹارٹر ہو جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں پاتی، معاملہ آگے چل نہیں پاتا جس کی خواہش یا کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں پھر ناکامی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے دوبارہ کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، بات ہو نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان، اس لیے کہ نون لیگ بینیفیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی کی نون لیگ بینیفیشری ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر اپلوڈڈ فارم 45 باضابطہ طور پر بتاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کا دعویٰ تو یہی ہوگا کہ ہم جیتے ہیں، کوئی بھی ہارنے والا، ہمارے یہاں کہا جاتا نا، ہارنے والا کیوں مانے گا کہ وہ ہارا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لبیک والے، جماعت اسلامی والے ان حلقوں میں بتا رہے ہیں کہ ہاں جو ہمارے پاس فارم 45 ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے کے پاس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والا جیتا، اور تیسرے نمبر سے اٹھا کے اکثر جگہوں پر نون لیگ والے کو پہلے نمبر پہ لایا گیا ہے، یا کسی اور کو جتوایا گیا ہے، یا ایسے آزاد کو جتوایا گیا کہ جس نے بعد میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ ہمارے سامنے کی سچویشن ہے۔
تو وہ لوگ جو بینیفیشری ہیں ان تمام تر حالات کے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کیوں کریں گے؟ اور اگر بات کر بھی لیں گے کسی کے کہنے پر، تو اس بات چیت میں معاملات حل ہوں اور ان جینوئن ڈیمانڈز پر بات ہو، وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ بار بار گزشتہ کچھ عرصے میں کہا گیا کہ حکمران بھلے نہ چلے، جو سسٹم ہے وہ چلے گا، اور جو اسمبلیوں کی مدت ہے وہ پوری ہوگی۔ اس لیے 2008 کے بعد جو 8 سے 13 اسمبلی اس نے مدت پوری کی، جو 13 سے 18 اسمبلی اس نے مدت پوری کی، نواز شریف صاحب حالانکہ ان کا ایگزٹ ہو گیا تھا لیکن اسمبلی نے مدت پوری کی، جو 18 سے 23 تک کی اسمبلی ہے اس نے مدت پوری کی، اور عمران خان صاحب اقتدار سے نکال دی گئے لیکن مدت پوری ہوئی، ان ہاؤس تبدیلی آ گئی۔ اور اب کی بار جو پھر الیکشن تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے، مگر ایک چیز دیکھیے آپ کہ اب کی بار بھی یہ بات کی جا رہی ہے، بار بار کی جا رہی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پر بھی نہیں مانتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور بہت واضح انداز میں چھینا گیا ہے، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں رپورٹس دبائی گئیں، بین الاقوامی رپورٹس بھی دبائی گئیں، اور جس طرح سے رپورٹس پر بات کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، اس سے بھی صاف ہے کہ کس انداز میں ہم نے اپنے ہاں چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے، جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے ایک گنجائش اور احترام کی بات کی تھی کہ ان کی پالیٹکس میں گنجائش موجود ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس جس انداز میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، وہ اسی انداز میں چل رہی ہے۔ غیر سیاسی طاقتیں براہ راست اقتدار میں نہیں آتی، اب وہ اقتدار کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر میجر پارٹ اس میں ان کا ہوتا ہے، ڈیسیشن میکنگ ان کی ہوتی ہے، اسی لیے انہیں فیصلہ ساز قوتیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے آخری چیز، بلکہ ایک اور چیز، یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہم ریاست کی فوج ہیں، عوام کی فوج ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ سیاست میں فوج ملوث ہے، یہ بات ڈی جے ایس پی آر صاحب بار بار بتاتے رہتے ہیں لیکن کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تھے نا، تو امی کہتی تھی نا، ادھر آؤ صحیح بتاؤ نہیں ماروں گی، تو وہاں سے ٹرسٹ ایشوز شروع ہوئے تھے، کیونکہ قریب بلانے کے بعد پھر ایک پڑتا تھا کس کے، تو یہ ٹرسٹ ایشوز تو شروع سے ہی ہیں۔ آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ عذرائے مذاق تھا، اور ظاہر ہے کہ اپنی امی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا اس کا مقصد تھا، ویسے بھی ان کا دن آ رہا ہے۔ آخری چیز، ڈی جی خان میں جو ہوا، ایک پرائیویٹ اسکول جس کی چھت گری اور 4 بچیاں جان سے گئیں، اور کوئی 2 درجن کے قریب بچیاں اور ٹیچر جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں، ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ لیکن ایک پرائیویٹ اسکول اور ایک پسماندہ علاقے میں، وہاں چھت اس کی گری اور یہ سب کچھ ہوا۔ پنجاب میں ہم نے حکمرانوں کی توجہ دیکھی ہے سینٹرل پنجاب پہ، اپر پنجاب پہ، جنوبی پنجاب نگلیکٹڈ ہے، اور آج پھر اس کے نگلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سچویشن نظر آئی ہے کہ اتنا خوفناک ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔